अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मिनस्सन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व मिनल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। अल्लाहुम्मा अल्हिमना रुश्दना व अइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से इस दुआ के साथ कि जो इल्म हम हासिल करें इस महफ़िल से, इस महफ़िल के अलावा भी कुरान का जो इल्म है या जो भी कोई और इल्म है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे हमारे हक़ में इल्म नाफ़े बनाएं, आमीन या रब्बल आलमीन। क्योंकि ये जो हम बातें आज डिस्कस करने जा रहे हैं, इनमें हम देखेंगे कि इल्म की एक ख़ास अहमियत है, बल्कि सबसे ज़्यादा अहमियत ही जो है वो हमारे जो पर्पस है हमारी लिविंग का, उसमें इल्म की है। इससे पहले कि आगे चलें, मैं थोड़ा सा आपके लिए समराइज़ कर देती हूँ पीछे से जो हमने बात की थी। जो पिछली आयत थी जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये बता रहे थे कि वो खलीफा जिसे मैं भेजने वाला हूँ, उसके लिए सब कुछ जो है वो अल्लाह ही की ज़ात है जिसने इस ज़मीन में उसके लिए सब कुछ पैदा किया है। यानी हर चीज़ टोटली अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसके तसर्रुफ़ में दी है। उसे ये सलाहियत दी है कि वो इस कुर्राए अर्ज़ी पर अपने रहने के लिए और अपने फलने फूलने के लिए और इसी ज़िंदगी को जो है वो अपनी आखिरत की ज़िंदगी को बनाने के लिए उसे मुकम्मल जो ये रिसोर्सेज हैं उन्हें मुसख्खर करने की सलाहियत दी गई है। और फिर इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो है वो, हम पिछले रुकू, ये जो हम रुकू करते आए हैं पिछला, उसमें हम जो तीसरा रुकू था, क्योंकि अभी हमारा आज चौथा रुकू इंशाल्लाह शुरू हो रहा है, तो जो तीसरा रुकू ख़त्म हुआ है उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तौहीद के बाद और कुरान की और रिसालत की अहमियत को बयान करने के बाद जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी मुख्तलिफ तख्लीक़ात जो हैं उनकी तरफ तवज्जो मबज़ूल करवाई, और उसमें आसमान और ज़मीन की पैदाइश, जन्नत और जहन्नुम का पैदा किया जाना, उनका बनाया जाना, उनका मौजूद होना, फिर इंसान की अपनी पैदाइश और उसके मुख्तलिफ अदवार कैसे रहे, ठीक है, उसके बारे में जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें कॉन्सेप्ट्स दिए। कुछ कॉन्सेप्ट्स तो हमें समझ आते हैं, वो जो कि हम इस दुनिया में पैदा होते हैं और इसके बाद से जो हम देखते हैं, लेकिन ये कि जो इससे पहले की बातें हैं वो सारी मुतशाबिहात हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ताकि हम रिलेट कर सकें और हम बिल्कुल जो है वो यहाँ पर अपने आप को लॉस्ट फील ना करते रहें कि आखिर क्यों है हमें इस कदर ज़रूरी कि हम शैतान के वसवसों से अल्लाह की पनाह मांगें। आखिर ये शैतान कौन है, ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ है, इसे हमारे साथ इतना प्रॉब्लम क्यों है। तो ये जो सब कुछ जो कि जब हमने बात की, हमारा पहला मौत का दौर था, आलम अरवाह की बात हो रही थी, उस वक़्त जो सारे वो जो इवेंट्स हुए हैं, जो बहुत बड़े-बड़े इवेंट्स थे, जिनका जो एक हमारे यानी हमारी इस जो दौर आज़माइश है, हमारा ये जो ज़िंदगी का अरसा है, इस पे जो प्रोफाउंड इफ़ेक्ट हैं उन इवेंट्स के, वो क्या रहे, और उनको सामने रखते हुए कैसे हम जो है वो अपना मकसद तख्लीक उसे अपने उसको ज़्यादा उसको बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि ये कि हर वक्त जो है वो बार बार हमें इस चीज़ को अपने आप को रिमाइंड करवाने की ज़रूरत पड़ती रहेगी, जब भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो कुरान पाक में इम्पॉर्टेंट बातों को बहुत ज़्यादा दफ़ा दोहराते हैं। फिर ये यहाँ से जो चौथा रुकू जहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पर बेसिकली जो है ये किस्सा आदम और इब्लीस आ रहा है, जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि इससे पहले कि हम इसकी तफसीर में चलें, कि किस्सा आदम और इब्लीस जो है ये कुरान में 7 मुकामात पर है, और मैंने आपको ये एक फ्लो चार्ट भी दिखाया था इसका, और जो 6 मुकामात हैं वो मक्की सूरतें हैं, और इनके अलावा ये जो मुकाम सूरह बकरा का है, ये वाहिद मदनी सूरत है जिसमें इसका ज़िक्र है, इस किस्से का ज़िक्र है। तो इसकी एक तरतीब की बात हुई थी, क्विकली रिवाइज़ कर देती हूँ। कुरान का बिल्कुल जो मिड बनता है, दरमियान बनता है सूरह बनी इसराइल और सूरह कहफ से, इन दोनों में जो है वो ज़िक्र है, और इन दोनों का भी जो दरमियानी यानी वस्त है तकरीबन 7वां रुकू, क्योंकि दोनों के 12-12 रुकू की ये सूरतें हैं। 7वें रुकू में जो है वो किस्सा आदम और इब्लीस का ज़िक्र है।
پھر سورہ بنی اسرائیل سے ہم پیچھے جاتے ہیں، سورہ نحل کو چھوڑیں تو سورہ ہجر میں آ جاتا ہے ذکر، سورہ کہف سے ہم آگے جاتے ہیں تو سورہ مریم کو چھوڑ کے سورہ طٰہٰ میں آتا ہے. تو یہ ایک بڑی خوبصورت سیمیٹری ہے قرآن کے درمیان میں، جہاں پر 4 دفعہ اس بات کا ذکر ہے. پھر ایک اور سیمیٹری ہے شروع سے اگر ہم شروع کرتے ہیں تو 8واں پارہ آتا ہے، وہاں پر سورہ الاعراف ہے، اس میں تذکرہ ہے. اور جب ہم لاسٹ سے آخر سے قرآن کے آخر سے پیچھے کی طرف سفر کریں تو جو 8واں پارہ بنتا ہے یعنی کہ 23واں پارہ، وہ سورہ سعد اس میں آتی ہے اور اس میں اس کا ذکر ہے. اور اس کے بعد جو ایک منفرد مقام ہو گیا وہ یہ ہو گیا جو کہ سورہ بقرہ کا منفرد مقام ہے. تو یہ ایک سیمیٹری جو ہے وہ ہم نے دیکھی کہ قصہ آدم و ابلیس جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہ صرف بیان فرمایا بلکہ ایک اس کے اندر وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک اپنی کتاب میں جو اس کی ترتیب ہے، جو اس کی جسے کہنا چاہیے نا کہ اس کی جو کمپائلیشن ہے، اس کے اندر جو حسن ہے اسے بھی مد نظر رکھا غور کرنے والوں کے لیے آف کورس. پھر یہ کہ ہم نے یہ دیکھا کہ 3 طرح کی مخلوقات کا ذکر آتا ہے. جب قصہ آدم و ابلیس آئے تو فرشتے، انسان اور جنات، ان تینوں کی بات ہوتی ہے. ان تینوں کی بات ہوئی تو ہم نے ان تینوں کا مادہ تخلیق بڑا بریفلی جو ہے وہ ڈسکس کر لیا تھا، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ جو سب کچھ اوریجنیٹ کرتا ہے، یہ جو میرے اور آپ کے اندر خواہشات اٹھتی ہیں، یہ مادہ کہاں سے آتا ہے. اگر تو اللہ تعالیٰ نے اپنی روح سے روح پھونکی ہے ہم میں، تو پھر تو ہمیں سراسر جو ہے وہ اللہ کی اطاعت کا پیکر ہونا چاہیے. لیکن ایسا کیوں ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر ہم اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں. اپنی زندگی کا زیادہ حصہ یا انسان کی جو زیادہ انکلینیشن ہے یا جو اس کا زیادہ جھکاؤ ہے، وہ اس کی خواہشات کی بندگی میں جاتا ہے بجائے اس کے کہ وہ اللہ کی بندگی کرے. تو پھر یہ ہمارا کون سا کمپوننٹ ہے جو ہمارے اندر یہ خواہشات لے کر آتا ہے؟ یہ ہمارا نفس. جو نفس کے بھی مختلف درجے ہیں نا، نفس لوامہ ہے، نفس امارہ ہے، نفس مطمئنہ ہے، ٹھیک ہے، وہ پھر ایک سیپریٹ ٹاپک آ جاتا ہے. تو یہ سب ہم سمجھ سکیں کہ یہ جو ہمارے مادہ تخلیق ہیں وہ کیسے کیسے ہمیں ڈرائیو کر رہے ہیں، یہ ہماری ڈرائیونگ فورسز ہیں. کون سا مادہ ہے جو ہمیں جانوروں کی طرح زندگی بسر کرنے کی طرف ڈرائیو کرتا ہے، اور کون سا مادہ تخلیق ہے جو ہمیں چاہتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے نوری وجود کو، اپنے نور کو جو ہے وہ جلا بخشیں، تاکہ یہ کہ جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے ہم اس امر کی اطاعت کر سکیں. پھر جو فرشتے ہیں ان کے بارے میں بات ہوئی کہ وہ روشنی سے پیدا کیے گئے ہیں، وہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں، اور لائٹ کی بہت دیر آر سو مینی ڈفرینٹ کائنڈس آف لائٹ، ایون جتنی فزکس ابھی ایجاد کر پائی ہے اس سے بھی کہیں زیادہ ہیں. پھر ڈفرینٹ فریکوینسیز ہیں، ان کی ڈفرینٹ ویو لینتھس ہیں. تو جب فرشتوں کی نور کی بات ہوتی ہے، یا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن ایک نور ہے، یا جب ہم جو ہے وہ ایمان کے نور کی بات کرتے ہیں، تو یہ والی جو لائٹس ہیں، یہ والے جو نور ہیں، یہ وہ نور نہیں ہے جو میں اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. یہ اس سے بھی کہیں زیادہ لطیف، کہیں زیادہ سٹل، کہیں زیادہ جسے آپ کہیں کہ بہت ہائی کوالٹی جو ویو لینتھس ہیں ان کے اوپر مشتمل ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ تو خیر پھر نور علی نور ہیں. تو یہ پھر نور کی جو ایک فلسفی آ گئی، اسی لیے کہا گیا کہ فرشتے جو ہے وہ چونکہ ان کو کسی بھی قسم کا مادہ تخلیق نہیں دیا گیا سوائے نور کے، تو اسی لیے جو ہے وہ ان کے اندر جو ہے وہ بغاوت کا یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اگینسٹ جانے کا، یا ان کے اندر کوئی نفس رکھا ہی نہیں گیا کہ انہیں اس قسم کی کوئی ڈیزائرز ہوں. پھر یہ کہ ان کی مادہ اور نر میں ڈویژن بھی نہیں کی گئی، دے آر جسٹ ون کائنڈ. ان کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی میل فرشتے ہیں یا فیمیل فرشتے ہیں. جبکہ پھر ایک اور مخلوق جنات کی بات جب آتی ہے، تو جنات جو ہے وہ آگ سے تخلیق کیے گئے ہیں. تو آگ کا مادہ ہونے کی وجہ سے ان کی فزیکل پاور انسان سے زیادہ ہے. اگر وہ اڑنا چاہیں تو وہ آسمانوں تک جا سکتے ہیں اپنے اسی وجود کے ساتھ. انسان کو اڑنا ہو تو انسان کو اس کے لیے ہوائی جہاز ایجاد کرنا پڑا، اور وہ بھی یہ کہ وہ کوئی بہت زیادہ بلندی تک نہیں جا سکتا. راکٹ سے بھی انسان زیادہ سے زیادہ چاند تک پرواز کر سکا ہے. لیکن یہ کہ وہ بھی پتہ نہیں وہ ایون اف دیٹ از ٹرو اور ناٹ، یہ بھی ہمیں ابھی نون نہیں ہے. لیکن چلیں اگر ہم اس کو سچ مان بھی لیں تو اس سے بیونڈ ابھی انسان جو ہے وہ جانے کے قابل نہیں ہوا. تو اپنے مادہ تخلیق، یہ جو ہمارا جسم ہے نا، مادی جسم، اس کی وجہ سے ہم بہت ریسٹرکٹ کر دیے گئے ہیں. ہماری فزیکل کیپیسٹیز بہت ریسٹرکٹ کر دی گئی ہیں. لیکن جنات جو ہے نا، انہیں ایک ایسی چیز ہے جو انہیں نہیں دی گئی اور نہ ہی وہ فرشتوں کو دی گئی ہے، جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سولہویں انسان کو دی ہے. اور اسی کے اوپر یہاں پر یہ جو مقام ہے اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا ذکر کرتا ہے، اور اسی کے اوپر جو ہے وہ پھر آگے یہاں پر مزید ڈیٹیل جو ہے وہ آتی ہے. ٹھیک ہے. تو اسی سے جو ہے وہ پھر انشاءاللہ ہم آغاز کرتے ہیں. اس میں جو ہے وہ لاسٹ ٹائم میرا خیال ہے کہ اس آیا کی تلاوت ہم نے نہیں کی تھی. ہاں نہیں کی تھی. چلیں جی، یہ آیا نمبر 30 کون میرے لیے تلاوت کرے گا پلیز؟ ہینڈ ریز کر دے جو بھی کرنا چاہتا ہے.
آرزو کریں، چلیں آرزو. یہ سسٹر یہ پچھلی دفعہ ہم نے کر لی تھی نا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر کثیرا کثیرا. طلت میں آپ کی بات کا جواب دے رہی تھی، میرا مائک شاید میوٹ تھا، مجھے ایسا یاد نہیں پڑا کہ ہم نے لاسٹ ٹائم کی تھی تلاوت. تو چلے خیر الحمدللہ، تلاوت سے تو آغاز ہونا ویسے بھی باعث برکت ہی ہے، دوبارہ بھی ہو گئی تو کوئی حرج نہیں. اچھا ترجمہ اس کا دیکھ لیتے ہیں. اور یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. انہوں نے کہا کیا تو زمین میں اس کو بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں. اللہ نے کہا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اور اس میں میں نے آپ کو از کا جو ہے از اور ازا کا ریفرنس جو ہے وہ لاسٹ ٹائم جو ہے وہ بتایا تھا. جب از استعمال ہوتا ہے ایز تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ماضی میں ایک واقعہ ہوا، اور ازا کا مطلب ہے کہ مستقبل میں ایسا ہوگا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ خبر دینے جا رہے ہیں. ایز کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ریمائنڈ کروا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ ڈائریکٹلی قرآن اترا ہے تو آپ بھی مخاطب ہیں اس کے، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا. تو ہم کیسے یاد کر سکتے ہیں؟ ہماری یادداشت میں تو نہیں ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ ریمائنڈر جو ہے وہ ہمیں دے رہے ہیں. اچھا کیا کہا فرشتوں سے؟ کہ بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. ٹھیک ہے، خلیفہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نائب، جانشین. ٹھیک ہے، یہ کس کا عام میننگ ہوتا ہے؟ ویسے خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک کے بعد دوسرے کا آنا. ٹھیک ہے، ایک کے پیچھے دوسرے کا آنا. جیسے جو ہے وہ قرآن میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ سورہ نمل میں فرماتے ہیں وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تم کو زمین میں اللہ نے اگلوں کا جانشین بنایا. تو اسی طرح جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں دیر آر کپل آف پلیسز جہاں پر جو ہے وہ یہ خلفاء کا اور خلیفہ کا، خلائف کا جو کہ اس کی جمع ہے اس کا ورڈ یوز فرماتے ہیں. اور اس میں یہ مطلب ہے کہ ایک دوسرے کا جانشین، یعنی ایک کے بعد دوسرے کا آنا، ایک کے پیچھے دوسرے کا آنا. ایسی قوم جو کرنن بعد کرن اور نسلن بعد نسل ایک دوسرے کے بعد آئے گی. ٹھیک ہے. اچھا اللہ کا خلیفہ، اللہ کا جانشین کیسے ہے انسان؟ دیکھیں جانشین ویسے عام طور پہ ہمارے ذہن میں یہ ورڈ آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں جب ایک چلا جائے گا تو اس کے بعد دوسرا آئے گا. ایک تو یہ کہ زمین پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہیں میں نے یہاں پر جانشین بنایا ہے، وہ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے تو اپنا حکم خود نافذ کر سکتے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ ہر بات پر قادر ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم ایسا ڈیزائن ہی نہیں کیا. اللہ تعالیٰ خود اپنے امر سے یہاں پر اپنا دین نافذ نہیں کرنا چاہتے. یہ ایک مخلوق ایسی کریٹ کر کے بھیجی جائے گی جس کی یہ آزمائش ہی یہ ہوگی کہ وہ اللہ کا دین نافذ کرے گا اس دنیا پر، اس کرۂ ارضی پر، پھر ارض زمین پر. ٹھیک ہے، زمین کے لیے اس کو بنایا خلیفہ. تو اللہ کا جانشین وہ کس معنی میں ہوا؟ ایک حکمی یا ایک معنوی معنی میں ہوا. پھر انسان ایک دوسرے کا بھی جانشین ہے خود، یعنی وہ تو کیا ہو گیا، وہ لٹرل میننگ میں بھی ہوا کہ ایک جب پاس یعنی ایک بادشاہ چلا گیا تو اس کے بعد اس کا جو بیٹا ہوگا یا جو بھی کوئی اس کا نیکسٹ آف کین ہوگا وہ اس کا جانشین بن جائے گا. ایک قوم چلی جائے گی تو دوسری قوم اس کی جانشین بنے گی. ٹھیک ہے. اللہ کا جانشین کیسے ہے؟ اللہ کا نائب کیسے ہے؟ اللہ نے اپنے دین کو نافذ کرنے کی ذمہ داری اس کو دے کر یہاں پر اس کو تفویض کر کے یہاں پر بھیجا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہم اس طرح والا جانشین نہیں ہے اللہ کا کہ جیسے جو انسان ایک دوسرے کا جانشین بنتا ہے. انسان تو جب چلا جاتا ہے تو اپنی ذمہ داری اگلے کو دیتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہیں لیکن وہ انہوں نے کیا کیا، وہ غائب کے پردے میں وہ ہیں، اور وہ انہوں نے وہاں سے یہ ہمارے لیے ڈسٹائن کیا کہ ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے وہ ہم اللہ کے دیے ہوئے طریقے کے مطابق
اور اللہ کی دی ہوئی سیکھ کے مطابق جو ہے وہ امپلیمنٹ کریں، تو اس حساب سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہے. یعنی یہ ایک مخلوق ہے جسے یہ منصب دیا جائے گا. یہاں پر صرف حضرت آدم علیہ السلام کی بات نہیں ہو رہی. اگر یہاں پر صرف حضرت آدم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہوتی تو اس کا مطلب ہے صرف وہی کیا اللہ تعالیٰ کا یہ مشن لے کر یہاں آئے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ تو لائے ہی لائے، لیکن اس خلیفہ کے ہی ورڈ نے نہ صرف یہ کہ ذمہ داری کو متعین کیا ہے، بلکہ یہ بھی بتایا ہے کہ جب وہ چلے جائیں گے تو ان کے بعد جو اور نسلیں انسانی آئے گی وہ نسلاً بعد نسل اپنے اس پرپس کو اپنی اگلی نسل کو ٹرانسفر کرتی ہوئی آئے گی. یعنی ہر نسل جو ہے وہ یہ ایک مقصد لے کر چلے گی. یعنی یہ ایک آن گوئنگ پرپس ہے. ایز لانگ ایز یہ مخلوق جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زمین پر خلیفہ بنانے کے لیے پیدا کر رہا ہے، اس وقت وہ جب یہ اعلان ہو رہا ہے اس وقت ابھی وہ انڈر پروسیس ہے، اس کی جو تخلیق ہے وہ جاری ہے. جب تک یہ اس زمین پر رہے گی تب تک یہ اس کا فرض رہے گا، تب تک یہ اس کی ذمہ داری رہے گی. اور چونکہ کسی بھی انسان کو جو ہے وہ اتنی حیات نہیں دی گئی، اتنی زندگی نہیں دی گئی کہ جب سے پیدا ہو تب سے لے کے وہ قیامت تک رہے، لا محالہ وہ جو اپنے ایک سلسلہ تولید سے اپنی نسل کو وجود دیتا ہے اس نے اپنے بعد اپنے آنے والی نسل کو تیار کرنا ہے. یہ ذمہ داری بھی ہے. ٹھیک ہے، ہر وہ نسل جو جائے گی اپنے آگے والی نسل کو تیار کر کے جائے گی کہ یہ اللہ کا دین ہے اور اس کو اس طرح سے نافذ ہونا چاہیے. اور یہ اس طرح سے نافذ ہے یا نہیں ہے، ہم نے کیا ایفرٹس کی اور کیا ایفرٹس تھی جو ہونی چاہیے تھی جو نہیں ہوئی اور جس کی وجہ سے یہ سب فساد ہے. لہٰذا اب آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو آگے لے کے چلیں گے. تو سب سے پہلی کیا بات ہے، ہمیں اپنی ذمہ داری پہچاننی ہے. ہم خلیفۃ اللہ ہیں. ٹھیک ہے، وہ ہم سب ہیں، ہم بھی ہیں اور جو آگے آئیں گے سب ہیں. اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ حکم کے پابند ہیں. اس نے یہ کہا ہے کہ یہ تمہارے ذریعے میرے دین کا نفاذ ہوگا. ورنہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر وہ چاہتا تو سارے انسانوں کو جو ہے وہ مسلمان کر دیتا، سب انسانوں کو مومن بنا دیتا. لیکن یہی تو ہماری آزمائش ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک ہم نے سب سے پہلے اپنی اس ذمہ داری کو خود پہچاننا ہے. پھر نمبر 2 پہ یہ کہ اس ذمہ داری کو اپنی اگلی نسل کو تفویض کر کے جو جانا ہے اس کے لیے ان کو بھی تیار کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا جو مقصد تخلیق ہے اس آیت میں جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارا مقصد تخلیق کیا ہے؟ ہم اللہ کا خلیفہ ہیں اور ایک دوسرے کا بھی خلیفہ ہیں. اللہ کے دین کے نفاذ کے پرپس کو لے کر ہمیں ایک دوسرے کا بھی خلیفہ ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب جب یہ اعلان ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ڈسکلوز کیا کہ میں ایک اور مخلوق پیدا کرنے والا ہوں. اس وقت تک جنات تھے. تو فرشتوں نے کیا کہا؟ فرشتوں نے کہا کہ کیا زمین میں آپ اس کو بنائیں گے جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ اب یہ کیوں ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی ہے؟ ٹھیک ہے، یہ اسٹیٹمنٹ اس لیے نہیں ہے کہ وہ کوئی معاذ اللہ تعالیٰ کے کام پہ اعتراض کر رہے ہیں یا وہ کوئی ان کو اتنا کوئی اختیار ملا ہوا ہے کہ وہ اللہ کو کوئی ایڈوائس دے سکتے ہیں یا وہ یہ کہ اللہ کے اوپر کوئی آبجیکشن ریز کر سکتے. ایسی بات نہیں ہے ایکچولی، کیونکہ اب مفسرین یہ کہتے ہیں چونکہ جنات انسانوں سے پہلے وجود میں آ چکے تھے اور انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے جسے کہتے ہیں نا کہ فری ول، انہیں بھی جو ہے نا وہ اپنی چوائس کا اختیار انہیں بھی دیا گیا تھا. تو فرشتے جو ہے وہ اپنے سامنے یہ دیکھتے تھے کہ انہیں چونکہ فری ول دی گئی ہے تو یہ اس کا جو استعمال کرتے ہیں اس کے نتیجے میں جو ہے یہ فساد برپا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر ایک لازمی، اگر ہم تھوڑا سا خلیفہ کے ورڈ پہ اور غور کرتے ہیں نا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک ایسی مخلوق ہوگی جسے ذمہ داری دی جائے گی. ذمہ داری دی جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ اسے اختیار بھی دیا جائے گا. یہ اس ورڈ کے اندر آٹومیٹیکلی دونوں چیزیں آتی ہیں، یعنی اسے اتھارٹی ملے گی، اسے ایک حد تک جو ہے وہ آٹونمی ہوگی، اختیار حاصل ہوگا اپنے اعمال پر، اپنے چوائسز پر. تو اس کی وجہ سے جو ہے یہ ایک ڈر جو ہے وہ ہے باقی، یا ایک ڈر اس میں سے نکلتا ہے کہ اگر وہ اپنی فری ول استعمال کرے گا اور اگر وہ فری ول کو اللہ کے حکم کے تابع نہیں رکھے گا تو لازمی نتیجہ ہے کہ فساد برپا ہو اور خون بہائے گا. ٹھیک ہے، خون بہانے اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ انسان سے پہلے کی جو مخلوق ہے جنات، اس کا مطلب ہے ان کے اندر بھی کوئی یہ اس طرح کہ اللہ نے ان کا جو مادہ تخلیق رکھ کر رکھا ہوا ہے نا، ان کی بھی کوئی ڈیتھ ہے، ان کا بھی خون بہتا ہے، کیونکہ ادروائز ان کو خون کیسے پتا ہوتا فرشتوں کو. ٹھیک ہے، یہ تو انسان جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا خون ہے نا، لیکن اس کا مطلب ہے کہ کوئی مخلوقات ایسی ہم سے پہلے بھی تھیں جن کے مادہ تخلیق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خون رکھا ہوا تھا.
تو اس طرح سے جب انہوں نے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے سوال کیا، اور دوسرا انہیں اس کی حکمت سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایک تو پہلے ہی ایک مخلوق ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی زمین و آسمان کے درمیان پرواز کرتی ہے، شر پھیلاتی ہے زیادہ تر، یعنی یہ ٹھیک ہے ان کے اندر عبادت گزار بھی ہیں، اللہ کو جاننے والے بھی ہیں، جیسے کہ ابلیس عزازیل جب پہلے عبادت گزار تھا تو بہت عبادت کیا کرتا تھا. پھر یہ کہ یہ جو ہے نا انہوں نے دیکھا کہ اپنی فری ویل کو یوز کر کے جو ہے وہ ہر وقت اللہ کے حکم کے تحت زندگی نہیں گزارتے، جس کا لازمی نتیجہ فساد نکلتا ہے. فساد ہم نے پہلے پڑھ چکے ہیں بہت ڈیٹیل میں کہ جب اللہ کا حکم نافذ نہیں ہوتا تو جو بھی صورتحال واضح ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، اسے فساد کہا جاتا ہے. اب وہ مزید آگے اپنی کنفیوژن کو بیسیکلی مٹانا چاہتے ہیں، اس کے لیے یہ سوال کرنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں اللہ کی وہ وزڈم اور حکمت جو اس مخلوق کو پیدا کرنے کے پیچھے ہے، کہ اگر تو بالکل اس طرح کی ایک مخلوق آ رہی ہے تو کیا ایڈیشنل بینیفٹ آئے گا. تو یہ وہ بیسیکلی جو ہمارا ایک امتیاز ہے جنات سے اور فرشتوں سے نا، ہمارے پیدا کیے جانے کا، ہماری مقصدی تخلیق جو ڈیفرنٹ ہے جنات سے، وہ کیوں ہے. تو یہی وہ بھی جاننا چاہتے تھے کہ وہ کون سا مقصد ہے جس کو فلفل کرنے کے لیے ایک نئی مخلوق پیدا کی جا رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر تو آپ فری ول دیں گے اور فری ول کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ، اس کا مطلب ہے اتھارٹی بھی ہوگی، اس کو آٹونومی بھی ہوگی، تو وہ فساد پیدا کرے گا. اور اگر آپ اس لیے فری ویل اس کو دے رہے ہیں اور آپ ساتھ جو ہے وہ اس کو کوئی آٹونومی دے رہے ہیں کہ وہ پروبیبلی اس کو بہت پازیٹیو طریقے سے یوز کرے گا اور واقعی میں وہ آپ کی تسبیح کرے گا، آپ کی تقدیس کرے گا، تو وہ تو بالکل ایک ہم پرفیکٹ طریقے سے ہم کر رہے ہیں آلریڈی. ٹھیک ہے، نسبح و نقدس، ہم آپ کی تسبیح بھی کر رہے ہیں اور ہم آپ کی پاکی بھی بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس پہ تھوڑا سا جو ہے وہ تقدیس اور جو تسبیح ہے نا اس کا دیکھ لیتے ہیں. تسبیح کا جو روٹ ورڈ ہے سین با ہا، اور تقدیس کا ہے قاف دال سین. ٹھیک ہے، یہ دونوں ہے. تسبیح کی اہمیت ہمیں پتہ ہے، احادیث آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہوں گی کہ تسبیح جو ہے وہ آدھا میزان بھر دیتی ہے تسبیح کرنا. ٹھیک ہے، اب تسبیح جو ہے اس کا ایک اور مطلب یہ ہوتا ہے تیرنا. ٹھیک ہے، تیراک کو، تیراکی کرنے والے کو سابحون کہا جاتا ہے. افلوٹ وہ چیز جو ڈوبتی نہیں ہے، تیرتی ہے، متحرک رہتی ہے. تو یہ کیسے امپلیمنٹ ہوتا ہے فرشتوں کے اوپر کہ وہ ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تفویض کیے ہوئے حکم کو پورا کرنے کے لیے محرک رہتے ہیں. وہ کیوں محرک رہتے ہیں؟ وہ کیوں نہیں غافل ہوتے؟ کیوں نہیں ڈوب جاتے غفلت میں؟ کیونکہ انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاکی کا، اللہ کی پرفیکشن کا احساس ہے، کیونکہ عالم غیب، عالم الغیب ان پر بہت حد تک کھلا ہوا ہے. ٹھیک ہے، جیسے فرشتے جو ہیں وہ تو جنت و جہنم بھی، جیسے جہنم کے بھی داروغہ ہیں، وہ تو جہنم کو بھی دیکھ رہے ہیں اس وقت. ٹھیک ہے، پھر جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جب دکھائی گئی جنت و جہنم بنا کے، تو آپ نے کہا کہ کوئی بھی نہیں ہوگا جو جنت میں نہ جائے، کوئی بھی نہیں ہوگا جو جہنم سے بچائے اپنے آپ کو. پھر جب ان کو ڈھک دیا گیا اپوزٹ سے، یعنی کہ جنت کے راستوں کو مشکلات سے اور جہنم کے راستوں کو جو ہے وہ خواہشات نفسانی سے مزین کر دیا گیا، تو پھر اس کے بعد آپ نے یہ کہا کہ مشکل ہی ہے کہ کوئی جنت تک پہنچ سکے، مشکل ہے کہ کوئی خود کو جہنم سے بچا سکے. تو ان پر عالم الغیب کھلا ہوا ہے، وہ اللہ کی کریشن کی پرفیکشن کو ہر وقت آبزرو کر رہے ہیں، ہر وقت آبزرو کر رہے ہیں. اسی وجہ سے وہ اپنے پورے، ان کا جو وجود ہے نا وہ پورا کا پورا، وہ نہ صرف اپنی زبان سے اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں بلکہ وہ جو عمل ہے، یعنی عمل کیسے کہ جو ٹاسک بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دیے ہیں ان کو کرنے میں کسی بھی قسم کی کوئی کوتاہی جو ہے وہ ان سے سرزد نہیں ہوتی. تو یہ ہے بیسیکلی تسبیح، عملی تسبیح، اپنے عمل سے اس بات کو ظاہر کرنا، یعنی ایک پل کے لیے بھی جو ہے وہ غفلت میں نہ ڈوبنا اپنے عمل کو لے کر، کیونکہ جس ذات کی طرف سے اس عمل کا حکم آیا ہے اس ذات کی پرفیکشن اتنی واضح ہے، اتنی کھلی ہوئی ہے، اتنی آنکھوں کے سامنے ہے، اس کا احساس اتنا مکمل ہے کہ اس بات کی جسارت ممکن ہی نہیں ہے کہ لمحہ بھر بھی کوئی عمل کا حصہ ایسا ہو جائے جو کہ اس کے حکم کے خلاف ہو. تو اسے کہتے ہیں یہ جو ایک عملی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پرفیکشن کا اظہار کرنا، اس کی شکر کا اظہار کرنا، یہ ہے تسبیح. اور تقدیس ہے زبان سے. ٹھیک ہے، اچھا ایک یہ کہ جو تسبیح ہے یہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے، کیونکہ تسبیح کا مطلب ہے پرفیکشن.
کسی بھی قسم کے نقص سے آری کوئی شے کا ہونا، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ اور کوئی بھی شے، کوئی بھی مخلوقات میں سے یا موجودات میں سے جو ہے وہ ایسی نہیں ہے جس کے اندر پرفیکشن ہو سکے۔ اللہ نے اپنا ماسٹر پیس بھی بنایا ہے، یعنی انسان کو بھی کریٹ کیا ہے، حسن تکوین بھی اگر بنایا ہے، کیا کمال بنایا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کے اندر فلاز نہ ہوں، ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر اپنی ویکنیسز نہ ہوں۔ تو لہٰذا تسبیح یا پرفیکشن صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ تقدیس اور بھی ہو سکتی ہے۔ تقدیس کا مطلب ہے پیوریفائی کرنا۔ تقدیس مثال کے طور پہ ہم نے وضو کیا تو ہمیں کیا ہوا، روحانی تقدیس مل گئی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جو انسان جب نماز کا وقت شروع ہوتا ہے تو وہ اچھے سے نیت کرتا ہے نماز کی اور اپنے وضو کی، اٹھتا ہے اور اچھے سے وضو کرتا ہے اور پھر اپنی نماز کو اللہ تعالیٰ کی خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے، اس کے ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان تک کے جو گناہ ہیں وہ کیا ہوئے، پاک ہو گئے۔ تو کیا ہوا، انسان کو روحانی تقدیس حاصل ہو گئی، یعنی وہ پیوریفائی ہو گیا گناہوں سے۔ تو پیوریفیکیشن ہو سکتی ہے اور مخلوقات کے لیے بھی، پرفیکشن نہیں ہو سکتی اور مخلوقات کے لیے۔ پرفیکشن از ایکسکلوزیولی فار اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ اور پیوریفیکیشن، لیکن ہاں پیوریفائی ہو سکتے ہیں، ہم پیوریفائی کرتے ہیں چیزوں کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ پیوریفائی کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ اے نبی، ہم نے یہ آیات جو اتاری ہیں یہ آپ پڑھ کر سناتے ہیں تاکہ آپ ان کا تزکیہ کر سکیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے سکیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے علاوہ اور اس کے علاوہ کتنے پیوریفیکیشن پروسیسز ہوتے ہیں، ہم پانی کو پیوریفائی کرتے ہیں، مختلف قسم کے اس کو پلانٹ سے ہم ڈفرینٹ پروسیسز سے گزار کے اس کو پینے کے قابل ایک پانی بنا دیتے ہیں۔ پھر اس پانی کو جب ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو اس کے اندر کسی قسم کا کوئی بیکٹیریا، کوئی جراثیم نہیں ہوتا، کسی قسم کے ایسے منرلز نہیں ہوتے جو انسان کو نقصان پہنچائے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے، وہ پانی پیوریفائی ہو گیا ہے۔ So there is a difference between purification and perfection. تو پرفیکشن کا تقاضا ہے کہ وہ مخلوق جو اللہ کی پرفیکشن کو ہر وقت وٹنس کر رہی ہے، وہ ایک لمحے یعنی وہ کسی نینو سیکنڈ میں بھی یہ تصور نہیں کر سکتی کہ اس کا عمل، وہ اللہ کی طرف اپنا جو عملی تقاضا ہے اس میں غفلت کر جائے۔ یہ ان کی تسبیح ہے۔ اور تقدیس کیا ہے کہ نہ صرف وہ اللہ تعالیٰ کی پاکی کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اللہ کی پیوریفیکیشن کو دیکھ رہے ہیں، انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، بلکہ جتنی بھی اور پیوریفائڈ چیزیں ہیں ان کو اللہ کے لیے ایٹریبیوٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے جو ہے وہ حمد اللہ کی ذات کے لیے ہے، جیسے جو وہ اللہ تعالیٰ زمین پہ جو اپنا گھر ہے اسے کہتے ہیں یہ ہولی ہے، خانہ کعبہ کو کیا کہا جاتا ہے، یہ مقدس ہے۔ مقدس کس سے ہے، تقدیس سے، پیوریفائڈ پلیس ہے زمین پر یہ۔ پھر مسجد اقصیٰ کو بھی کہا گیا کہ یہ پیوریفائڈ پلیس ہے، ٹھیک ہے۔ پھر مومن کے دل کو کہا گیا یہ پیوریفائڈ پلیس ہے، مومن کی روح کو کہا گیا یہ پیوریفائڈ پلیس ہے، انبیاء کو کہا گیا ہے کہ وہ پیوریفائڈ ہیں، پیوریفائڈ سولز ہیں۔ تو اس لیے فرشتے جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ اللہ کی پاکی کو بیان کرتے ہیں، بلکہ جتنی بھی پاک چیزیں ہیں انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف ایٹریبیوٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کمنگ بیک ٹو دا آیا، وہ یہ حیران اور پریشان ہو رہے ہیں کہ ایک ایسی مخلوق جو جس پر غائب بھی کھلا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، پھر وہ کیسے جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ شاندار ساری جو عالم الغیب کی کریشنز ہیں ان کو دیکھ بھی نہیں رہا ہوگا، اسی اللہ کی تسبیح کا احساس کیسے ہو سکتا ہے، وہ کیسے کر سکتا ہے اللہ کی، یعنی جو کچھ یہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور پھر جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی جو تخلیق کا پورا پروسیس ان کے سامنے ہوا ہے نا، ہو رہا ہے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مخلوق جس نے یہ سب دیکھا بھی نہیں، وہ اسے تو خود نہیں پتا کہ اس میں جو اللہ نے اپنی سے روح پھونکی ہے، یا جو اللہ نے اس کے اس جسم کو اسے سوا کے پروسیس سے گزارا ہے، وہ پروسیس وہ اس کا میننگ کیا ہے ان اٹ سیلف، جب وہ ان چیزوں کی گہرائی کو نہیں جانتا، اور یہ باقی سب جو ہے وہ پردے کی اوٹ میں رکھ دیا گیا، تو وہ ایسا کیسے ممکن ہے؟ ظاہر سی بات ہے پھر اس کے اوپر اس کو فری ول دی گئی ہوگی، تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ وہ فساد برپا نہ کرے۔ تو اللہ کی پرفیکشن کا جو حق ہے وہ اس سے ہمیشہ کیا کرے گا، وہ اس سے ہمیشہ نیچے ہی رہے گا، ہی ول فال شارٹ آف اٹ، ٹھیک ہے۔ وہ کبھی بھی کما حقہ تسبیح نہیں کر سکے گا، یہ ان کا خدشہ تھا کہ ایک ایسی مخلوق، اگر جنات نے یہ مظاہرہ کیا ہے یہ اسی سب کے بعد، تو آخر وہ مخلوق جو ہے وہ کیسے جو اللہ کی تسبیح کا حق ادا کر سکتی ہے۔ ایک وہ جو جسے کہتے ہیں نا کہ کسی کی پرفیکشن کو دیکھ کے ایک ہارٹ فیلٹ گریٹیٹیوڈ آتا ہے انسان کے اندر، جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارا کوئی ایک کام زندگی کا، یا ہمارے کچھ کام اللہ تعالیٰ اوپر نیچے بالکل اسی طرح جیسے ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، ایک پرفیکشن اور ایک بیوٹی، یا ایک جیسے ہم نے اپنے لیے اس میں چارم سوچا ہوتا ہے اس طرح کروا دیتے ہیں، تو ہمیں لگتا ہے نا کہ ایوری تھنگ از گوئنگ سو پرفیکٹ ان دا لائف رائٹ ناؤ،
اور اس کی وجہ سے ہمارے دل میں ایک بڑا گریٹیچیوڈ آتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے میرا یہ کام بھی سیدھا کر دیا، میرے لیے یہ بھی پرفیکشن ہو گئی. تو یہ ہارٹ فیلڈ گریٹیچیوڈ وہ مخلوق کیسے کر سکتی ہے پے اللہ تعالیٰ کو جو اس کو جان ہی نہیں رہی. دیکھنا تو خیر دیکھ تو فرشتے بھی نہیں رہے، لیکن ایٹ لیسٹ فرشتے جو ہے وہ اللہ کے حکم کو لیتے ہیں، کسی نہ کسی طرح کسی لیول پہ اللہ کی کمیونیکیشن وہ ریسیو کر رہے ہوتے ہیں. کوئی آواز ہوگی، کچھ اور ہوگا، کوئی ریز ہیں، پھر اللہ کی مخلوقات ہیں، سدرۃ المنتہا ہے، جنت ہے، جہنم ہے، 7 ہیونز ہیں، انبیاء آ رہے ہیں جا رہے ہیں، وہ تو خیر اب بات کی بات ہے، لیکن اس وقت یعنی وہ سب یہ غائب دیکھ رہے ہیں. پھر سیارے ستارے یہ سب تو بن چکا ہے نا، تو وہ تو اس کو بہت حد تک سمجھتے ہیں. تو جب انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر آپ کا مقصد یہی ہے تو یہ تو بلکہ اس مخلوق سے تو یہ امید نہیں رکھی جا سکتی کہ وہ پردہ غائب میں سب کچھ ہو اس کے لیے، اور پھر یہ کہ اس کو آپ اٹانومی بھی دے دیں گے، اتھارٹی بھی دے دیں گے، تو پھر وہ اپنی فری ول کا وہی استعمال کرے گا جو کہ جنات کر رہے ہیں. اگر مقصد صرف یہی ہے کہ آپ کی پرفیکشن تک کوئی پہنچے، اس کا کوئی ادراک کر سکے اور کوئی یہ جان سکے کہ آپ کمپلیٹلی پیوریفائڈ ہیں and everything pure is attributed towards you، تو اس کے لیے تو ہم آلریڈی مطلب بہت ہیں، کافی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کہا، انی اعلم ما لا تعلمون، کہ بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. ٹھیک ہے، تمہارا اعتراض تم اپنے حد تک اپنے لیول پہ جو علم میں نے تمہیں دیا ہے، جو کچھ تم دیکھ رہے ہو، اس کارے کائنات میں جو رول تم پلے کر رہے ہو، اس کو لے کر تمہارے ذہن میں اس کا آنا، اس سوال کا اٹھنا، پھر اس سوال کا تمہارا مجھ سے کیا جانا، یہ میں سمجھتا ہوں. میں تمہارا رب ہوں، میں نے تم سب کو تخلیق کیا ہے، میں سمجھتا ہوں. آپ یہاں یہ دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں جیسی مخلوق سے بھی ان کو یہ ڈانٹا ڈپٹا نہیں کہ بھئی تمہارا کیا پرابلم، بھئی دس از نن آف یور بزنس. میں نے بس ایک اعلان کر دیا کہ میں بنانے والا ہوں تو بس میں بنانے والا ہوں. بھئی ہاؤ ڈیئر یو کوسچن می، ہاؤ ڈیئر یو کوسچن مائی وزڈم. یہاں پر جو ہے وہ جو ہے مفسرین کہتے ہیں ایک اسلوب ہے، جب استاد نے شاگرد کو سکھانا ہے تو وہ جو ہے وہ اپنی پرسنالٹی ایسی بنائے جو کہ کوسچنس کو بہت اوپن ہو، وہ کہیں بھی اسے کنڈیم نہ کرے. تم نے کہ کیسا جاہلوں والا سوال کیا، تم تو بہت عقل مند تھے، تم سے تو مجھے اس قسم کے اسٹوپڈ کوسچن کی توقع نہیں تھی. کوئی اور ذرا اچھا سا، کوئی بڑا سا، کوئی کمپلیکیٹڈ سا سوال لے کے آنا چاہیے تھا تمہیں. یا یہ کہ بھئی تم بہت سوال کرتے ہو، یا یہ کہ بھئی تمہیں جو ہے وہ پرابلم ہے اس کے ساتھ، باقی تو کسی کو کوئی سوال نہیں اٹھتا. تو سنب کر دینا ایک استاد کا، کنڈیم کر دینا، یہ جو ہے وہ سیکھنے کے عمل کو، بہت سی حکمتوں کے سامنے آنے کے عمل کو جو ہے وہ پروسیس کو روک دیتا ہے. ٹھیک ہے، اسے جو ہے وہ ادھر ہی اسے جسے کہنا چاہیے شٹ ڈاؤن کر دیتا ہے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے تو یہاں فرشتوں کو ڈانٹ بھی سکتے تھے کہ بھئی میں اعلان کر رہا ہوں، تمہاری یہ جرت، میں رب ہوں، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے، تم میرے حکم کے تابع ہو. جب میں کہہ رہا ہوں کہ بنا رہا ہوں، پھر خود ہی تم دیکھ لینا آگے کیا ہوگا. نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اس سوال کو اکنالج بھی کیا، اور اللہ نے کہا کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے، تم میں یہ سوال اٹھا. کہا نہیں، ہم بٹوین دا لائنز اس کو تفسیر کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ تمہارے اندر یہ سوال اس لیے اٹھا ہے کیونکہ ابھی تمہیں وہ اس لیول کا علم نہیں دیا گیا. ٹھیک ہے، اس لیول کا علم تو کسی مخلوق کو بھی نہیں ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو ہے. لیکن یہ کہ تم ابھی جانتے نہیں، ابھی دیر آر مور، جسے کہتے ہیں دیر از سم تھنگ مور ٹو بی انفولڈیڈ. ابھی مزید حقائق اور مزید حکمتیں انفولڈ ہوں گی تو پھر جو ہے وہ تم جان جاؤ گے. اب وہ جو حقائق اور حکمتیں ہیں وہ کیا ہیں کہ یہ جو ہمیں مقصد دیا گیا، اس کے لیے جب ہمیں صرف اتھارٹی نہیں دی گئی، اس کا سبب کیا دیا گیا اس فضیلت کا کہ جو ہمیں خلیفہ بنایا گیا ہے زمین پہ. تو یہ آیا نمبر 31 to 33 جو ہے وہ اس کے ساتھ اس موضوع کے ساتھ بحث کرتی ہے. تو اس کو کون تلاوت کرے گا؟ اس کی تو فوشور نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، کون ہینڈ ریز کرے گا؟ چلو میں کر لوں. جی بالکل، کیوں نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء
هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون صدق الله العظيم. بارک اللہ فی، جزاک اللہ خیر کثیرن کثیرہ. ترجمہ دیکھتے ہیں. اور اس نے آدم کو سب کے سب نام سکھا دیے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ. انہوں نے کہا تو پاک ہے، ہمیں علم نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھا دیا، بے شک تو ہی خوب جاننے والا بڑا حکمت والا ہے. اللہ نے کہا اے آدم تو انہیں ان چیزوں کے نام بتا دے. چنانچہ جب اس نے انہیں ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک میں آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہوں اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو. تو یہ ہے بیسیکلی وہ سبب فضیلت، یہ ہے وہ ریزن جس کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرشتوں کو کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، کہ میں ایک بالکل اسی پیٹرن کی نئی مخلوق نہیں بنا رہا جیسی تم پہلے دیکھ چکے ہو. اس مخلوق کو علم نہیں دیا گیا تھا، یہ وہ مخلوق ہے جسے علم دیا گیا ہے اور اسے سب کے سب نام سکھا دیے گئے ہیں. کلہا، ٹھیک ہے، نومنکلیچر آف ایوری تھنگ، ٹھیک ہے. تو یہ ہے وہ پیمانہ جو انسان کو چیک میں رکھے گا. اگر ایک طرف اسے خلافت کا منصب دے کر اتھارٹی دی گئی ہے، ذمہ داری دی گئی ہے، آٹونمی دی گئی ہے، تو اسے اس کے علم کا جو چیک اینڈ بیلنس ہے نا، یہ جو علم کی بات ہے، یہ جو علم کا وصف ہے، یہ اس کو اس بات سے باز رکھے گا کہ وہ فساد میں مبتلا ہو یا فساد برپا کرے. اچھا، اب یہاں پر انٹرسٹنگلی جو ہے وہ علم، یہ کون سا علم ہے؟ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ شعور کا علم. شعور کا علم کیسے حاصل ہوگا ہمیں؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کی دین کی جو بھی سمجھ جی دین ج- کی سمجھ ہونا. چلے جی بینش کی بات پہلے کمپلیٹ ہونے دیتے ہیں. ہاں جی بینش، کیسے شعور کیسے حاصل ہوگا؟ اللہ تعالیٰ انسان کو فیصلہ کرنے کا حق دیا ہے اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی دی ہے. تو ہمارے آس پاس جو چیزیں ہیں، جو علم اللہ تعالیٰ نے یا قرآن پاک ہمیں جو عطا کیا ہے، ہم اس پر غور و فکر کریں گے، تدبر کریں گے، تو ہمیں پھر وہ چیزیں انڈرسٹینڈ کرنی شروع ہو جائیں گی اور وہ پھر ہم اس کو اپنی پریکٹیکل لائف میں امپلیمنٹ کریں گے. ہاں، لیکن یہاں پر ابھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ علم وحی کی بات تو کر نہیں رہے، وہ تو اینڈ پر آئے گی. ٹھیک ہے، ہم، یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ چیزوں کے نام سکھا دیے سب کے سب. وہ کون سی چیز؟ اب قرآن میں تو ہم نہیں دیکھتے کہ کسی چیز کا نام، بہت ریئر ہی ہوتا ہے قرآن میں. ہم، قرآن کا تو اسلوب نہیں ہے بلکہ نام بیان کرنا نا. تو جی، قرآن میں تو ہم دیکھتے ہیں ایون بہت سی پرسنالٹیز کے نام نہیں آتے. تو قرآن میں تو ہمیں نومنکلیچر نہیں ملتا. ہم، پھر یہ چیزوں کے نام سکھا دینا کون سا علم ہے؟ یہ وہ کون سا علم ہے؟ یہ ہمیں جو ہے وہ اس کے اوپر جو اللہ نے اس کو سکھایا ہے انسان کو. سکھائے تو دونوں اللہ نہیں ہے نا، لیکن دو ہم. مختلف راستوں، دو مختلف طریقوں سے آئے ہیں. طلت آپ کچھ کہہ رہی تھیں. شعور تو ہے، بالکل یہ بات آپ کی بنش ٹھیک ہے. شعور تو اس کا عملی جو اس کا اینڈ ریزلٹ ہوگا نا اس علم کا، وہ شعور ہی نکلے گا. جی طلت، آپ کیا اس کے اندر کچھ کہنا چاہ رہی تھیں؟ کوئی اور اپنا دماغ جو اللہ نے اتنا قیمتی ہمیں ایک عضو دیا ہے ہمارے جسم کا، اس کو استعمال کرنا چاہے گا؟ کیا کریں، ورنہ پتہ ہے آپ کو زنگ لگ جاتا ہے دماغ کو بھی. ورنہ اس کو ہلائیں گے، جلائیں گے، سوچیں گے تو پھر ہی جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ کچھ معاملات کھلیں گے. اس میں بتاؤں؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں. اس میں تفسیر جو میرے سامنے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ انسان کے علم کی صورت دراصل یہی ہے کہ وہ ناموں کے ذریعے سے
اشیاء کے علم کو اپنے ذہن کی گرفت میں لاتا ہے، لہٰذا انسان کے تمام معلومات دراصل اسماء اشیاء پر مشتمل ہیں۔ آدم علیہ السلام کو سارے نام سکھانا گویا ان کو تمام اشیاء کے نام دینا تھا۔ مطلب کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایبلٹی دی ہے کہ وہ تمام اشیاء کو ان کے ناموں کے ذریعے پہچانتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ پھل لے آؤ یا سیب لے آؤ، تو سیب جو ہے وہ نام ہے اور ہم سیب کے نام سے اس پھل کو پہچانتے ہیں۔ تو یہ ہمارے اندر ایک ایبلٹی ہے کہ ہم کسی بھی اشیاء کو اس کے نام سے جو ہے وہ پہچاننے کی جو ہے ایبلٹی رکھتے ہیں، یا ذہن نشین کرتے ہیں چیزوں کو ان کے ناموں سے۔ لیکن پھر اس علم سے انسان کو فضیلت کیا ملی؟ بات تو ٹھیک ہے، اشیاء کے نام ہو گئے، ٹھیک ہے، نومنکلیچر کا علم ہو گیا، پھر اس سے انسان کیسے جو ہے وہ کیسے وہ اس کو برتری کیسے حاصل ہوئی؟ حالانکہ ہونی تو اس بات سے چاہیے تھی نا کہ وہی کا علم آئے گا ہم پر، جو کہ نہ جنات پر اتری نہ فرشتوں پر اتری، تو وہی جو ہے وہ تو ہم پر اتر رہی ہے، تو وہی کا علم ہے، اسی وجہ سے ہمیں مسجود ملائک ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کچھ کسی اور علم کی بات کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں فضیلت ملی ہے۔ جی بنش۔ میری اپنی رائے کے مطابق یہ ہے کہ یہ جو چیزوں کو ہم ڈفرینشیٹ کرتے ہیں، یعنی کہ جیسے بھی سسٹر نے کہا کہ سیب نام ہمیں معلوم ہے، تو میرے خیال سے ہمیں جو چیزیں معلوم ہوتی ہیں ان میں ہم ڈفرینشیٹ کرتے ہیں کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا نہیں۔ اگر میں تو پھر کیا ہوا؟ یعنی اگر ہمیں پتہ لگ گیا کیا ٹھیک ہے کیا نہیں، جب ہمیں معلوم ہو گیا کہ جو چیز ٹھیک ہے یا جو چیز حلال ہے یا جو چیز ہم یوز کر سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں، تو آٹومیٹیکلی ہم پھر اللہ تعالیٰ کے ہی راستے پر رواں دواں ہوں گے نا۔ اگر ہم سپوز اگر ایک پوک ہے، اگر وہ ہمارے اسلام میں منع ہے، ہمیں بتا دیا گیا ہے قرآن کے ذریعے سے بھی، ڈفرینٹ طریقوں سے بھی، اگر ہم اس کو پروہیبٹ نہیں کرتے، ہم یوز کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہم غلط ٹریک پر جا رہے ہیں۔ دس از ون آف دیم، ویری گڈ، ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ یہاں رابعہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں، اور کس نے چیٹ میں لکھا ہے؟ علم نافع۔ ہاں جی، میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہی چیز کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو علم دیا ہے اس سے ہم ایک صحیح اور غلط راستے کی پہچان کر سکتے ہیں۔ ہاں وہ تو لیکن وہی کا علم ہوتا ہے نا، ہم اپنے مادی۔ اچھا ایک بات میں یہاں آپ لوگوں کے لیے، اب بالکل آپ لوگ اپنی جو ہے وہ برین اسٹارمنگ کر رہے ہیں، ماشاءاللہ صحیح لائنس پہ سوچ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو لیٹس ری فریز اٹ ان مے بی لٹل بیٹر وے اف آئی ایم ایبل ٹو، انشاءاللہ ود ہیلپ آف اللہ تعالیٰ۔ دیکھیں یہاں جو جس علم کی بات ہو رہی ہے نا، یہ ہے مادی علم، مادے کا علم، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جو پوائنٹ ہے نا، وہ پوائنٹ سمجھے گا۔ پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں، علم آدم الاسماء کلہا، ایوری تھنگ، ٹھیک ہے، اور اس علم کو ہم کہتے ہیں، یہ ہے ہمارا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے جینز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارا کا سارا وہ علم نومنکلیچر کا یا ناموں کا یا اس سے آگے کی بھی ساری انفارمیشنز کا، جسے نوعی انسانی کو اس سرزمین پر رہنے کے لیے استعمال کرنا تھا، یعنی وہ علم جو اس کے استعمال میں آنا تھا، اس کے لیے اس کو یوزفل بننا تھا، وہ سارے کا سارا علم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جینز میں رکھ دیا۔ کیونکہ ہم تو نہیں دیکھتے کہ حضرت آدم علیہ السلام آئے ہو زمین پہ تو انہوں نے جناب کھٹا کھٹ یہ عمارتیں بنا اونچی اونچی، اور یہ ایگریکلچر کے نظام تو یہ اور وہ، یہ تو بہت بعد میں آ کر ڈیولپ ہوا ہے۔ ہیومن سویلائزیشن ہیز بین تھرو ملینیمز، اس کے بعد آ کر وہ اس قابل ہوئی ہے کہ وہ آج ٹیکنالوجی کی اس پیک پہ اپنے آپ کو وہ کہتی ہے۔ بہرحال انسانی سے پہلے بھی ٹیکنالوجی کی پیک پہ رہا ہوا ہے، وہ اور بات ہے کہ وہ نسلیں مکمل طور پہ مٹا دی گئیں، جیسے ہم عاد اور سمود کے بارے میں پڑھتے ہیں، جیسے ہم یہ احرام مصر کو دیکھتے ہیں۔ تو ہیومن بینگس ہیو بین ایٹ دا پیک آف ٹیکنالوجی ایٹ ڈفرینٹ ٹائمز آف دیئر سویلائزیشن، لیکن یہ کہ وہ بہرحال ان کے آثار مٹا دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، آج کے انسان کو نہیں پتا، لیکن آج کا انسان بھی جو ہے وہ ٹیکنالوجی کی کوئی کم پیک پر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ علم ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ کنسیلڈ علم ہے، ٹھیک ہے، یہ چھپا ہوا علم ہے۔ چلیے تھوڑی دیر اس کو لگے گی، یہ کنسیلڈ نالج ہے، ٹھیک ہے، جو پہلا نالج ہے، کیونکہ اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جینز میں چھپا دیا تھا۔ یہ اسی وقت نہیں نکلنا تھا، کیونکہ انسان نے جتنے ہزار سال تک قیامت تک ابھی آنا تھا، سٹیپ بائی سٹیپ اس کی ایکسفولیشن ہونی تھی۔
ٹھیک ہے، جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے اس کو دی تھیں، جو اس کے مادی جسم کی صلاحیتیں ہیں، اس کے اندر سب سے جو اللہ نے اس کو یوزفل آرگن دیا ہے وہ ہے برین. اور اس برین کا بھی جو سب سے سامنے والا حصہ ہے، جو ماتھے کے بالکل پیچھے ہوتا ہے ہمارے، جسے ہم فرنٹل برین کہتے ہیں، یہ وہ برین ہے جو ہمیں جانوروں سے ممتاز کرتا ہے. جانوروں کو بھی اللہ نے برین دیا ہے لیکن ان کے اندر فرنٹل برین نہیں ہوتا. فرنٹل برین ہمارا کس لیے رسپانسبل ہے؟ ہمارے سارے کے سارے ہیومن فنکشنز کے لیے. یہ انسان جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایبسٹریکٹ لیول پہ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، آرٹ کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. مطلب ایک گائے دوسری گائے کو کبھی نہیں کہے گی کہ واؤ واٹ اے بیوٹیفل سینری، ٹھیک ہے، یا یہ دیکھو یہ جو کولاج آف کلرز ہے یہ کتنا اٹریکٹیو ہے. دے ہیو نو آئیڈیا اباؤٹ اٹ واٹس ایور، حالانکہ ان کو اللہ نے دماغ دیا ہوا ہے اور ان کو بھی ان کی جو جتنا ان کی حد تک کا علم ضروری ہے وہ دیا گیا ہے ان کو. اور اگر ہم یہ دیکھیں تو جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے آلریڈی چیزیں سکھائی ہوئی ہیں، جینز میں ان کے ڈالی ہوئی ہیں، وہ فوراً جلدی بڑے ہو جاتے. انسان کا بچہ واحد ایک ایسا جو ہے وہ میمل ہے جو سب سے دیر سے انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، سب سے دیر سے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ علم جو ہمارے باپ کے جینز میں رکھ دیا تھا، اس علم کو، جو کہ علم انسانی بھی آپ اسے یہاں لکھ سکتے ہیں بلکہ لکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ ہم پھر اس کو اینڈ پر جب کمپائل کریں گے تو ہم دونوں طرح کے علم جو ہے وہ پھر ان کا دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ علم انسانی ہے. تو یہ جو علم انسانی اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہمارا یہ جو مادے سے متعلق علم ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو یہ دکھانا چاہتا تھا کہ میں نے تمہیں نور سے بنایا، تمہیں میں نے کوئی مادی جسم نہیں دیا. ہینس یو آر آبزرونگ سو مچ غائب. آلریڈی تم لوگ 7 ہیونز میں ٹریول کر رہے ہو. میں ایک ایسی مخلوق بنانے جا رہا ہوں جس کا جو میرے سے کمپوننٹ جا رہے ہے تو وہ روح، پرواز اس کی وہی ہے جو تم کر سکتے ہو. لیکن جو میری صنائی ہے نا، جو میرا ماسٹر پیس میں نے اس کو جو بنایا ہے نا، وہ کیوں ہے ماسٹر پیس؟ میں اس کی اس روح کی، اس جو کہہ لیں کہ یہ جو اس کی فزیکل پاور ہے، یعنی فزیکلی اگر ہم صرف روح ہوتے تو ہم اڑ سکتے تھے، ہم آسمانوں تک جا سکتے تھے، اس سے اوپر بھی جا سکتے تھے، جو کہ جائیں گی روحیں مومنین کی، ٹھیک ہے نا، اللہ کے عرش تک جائیں گی جب ان کی روح قبض کی جائیں گی تو انشاءاللہ ہم جائیں گے. لیکن ہمارا جسم نہیں جا سکتا. اس روح کی اس طاقت پرواز کو، اس روح کی اس غائب کو، خود دیکھنے کی صلاحیت کو میں نے قید کر دیا ہے ایک مادی جسم کے اندر. اور اس مادی جسم کو میں نے اس کو بھی میں نے اتنا شاندار بنایا. اس کا مادہ تخلیق بھلے ایک سڑی ہوئی مٹی ہے، لیکن اس کے اندر جو سسٹمز چل رہے ہیں، اور اسپیشلی جو میں نے اس کو برین دیا ہے، اور اسپیشلی اس برین کا جو فرنٹل پارٹ ہے وہ ریزننگ کرتا ہے. یہ وہ ہوگا کہ جب وہ آنکھ کھولے گا تو وہ پوچھے گا کیوں، کیا، کیسے. یہ کیوں، کیا، کیسے کی کھوج کے جواب میں اس کو کوششیں کرنی ہوں گی، تو اسے مختلف قسم کی اشیاء کو استعمال کرنا پڑے گا. اور وہ اشیاء ساری کی ساری وہ ہیں جو زمین پر ہوں گی، یعنی مادے سے بنی ہوئی ہیں. تو اس یہ مادی وجود جو ہے، جب ان مادی اشیاء کو استعمال کرے گا تو اسے مختلف نام چاہیے ہوں گے. پھر ان کو استعمال کرتا کرتا جب حالات و واقعات چینج ہوتے جائیں گے، جیسے جیسے زمین پر ایک کے بعد دوسری نسل انسانی آتی جائے گی، ان کا انٹلیکٹ بھی بڑھتا جائے گا، ان کے ارد گرد کے حالات بھی چینج ہوتے جائیں گے. جیسے آج کی جو نسل ہے وہ گیجٹ کے دور میں پیدا ہو رہی ہے، وہ اسمارٹ ورلڈ کے دور میں پیدا ہو رہی ہے. ہم اسمارٹ ورلڈ کے دور میں نہیں پیدا ہوئے تھے. ہماری جنریشن کی دفعہ سرکمسٹانسز فرق تھے، ان کی دفعہ فرق ہیں. جیسے جیسے وہ آگے بڑھتی جائے گی، اس نومن کلیچر کو استعمال کر کے وہ مختلف ایجادات کرے گی. بہت سی چیزیں جو میں نے ان کے لیے چھپا کے رکھی ہوئی ہیں ان کو دریافت کرے گی، ان کو نکالے گی. جیسے سارٹ آف ٹریئر ہنٹ نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس ٹریئر ہنٹ کے لیے میں نے اس کو بھیجا ہے کہ اس ٹریئر ہنٹ کو ہنٹ کرتا فائنلی یہ اس ٹریئر کو ہنٹ کر لے گا کہ میرا رب اللہ ہے. میں چاہتا تو میں خالص کو روح دیتا، وہ روح اڑتی پھرتی تم لوگوں کی طرح اور وہ یہ غیب دیکھتی، تو پھر تو اس کو مجھ پر ایمان لانے پہ کوئی تعامل نہ ہوتا، جیسے کہ یہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ پر ایمان لانے میں کوئی تعامل نہیں رکھتے. لیکن یہی تو اس کا کمال ہے کہ یہ جو اسے میں مادی علم دینے جا رہا ہوں، جس کا تعلق بھی اس کے مادی جسم کی فیکلٹیز سے ہے. ہم دیکھتے ہیں، ہم سنتے ہیں، یہ دونوں چیزیں ان پٹ ہیں ہمارے برین کے لیے، اور ہم محسوس کرتے ہیں ہاتھوں سے. مثال کے طور پہ وہ لوگ جو نابینا ہوتے ہیں وہ ہاتھوں سے محسوس کر کے ان پٹ لیتے ہیں، سونگھ کر ان پٹ لیتے ہیں. یہ فیکلٹیز کا ان ساری فیکلٹیز کا تعلق ہمارے مادی جسم سے، روح سے نہیں ہے. تو وہ ایک ایسا کمبینیشن میں بنانے جا رہا ہوں کہ اگر وہ اپنے اس مادی جسم کو، جو میں نے اس کو فیکلٹیز دی ہیں، اس سے وہ جو ان پٹ لے گی
وہ ساری کی ساری اس کے برین میں جائیں گی جو کہ اس کا سپر کمپیوٹر ہے. ٹھیک ہے, وہ برین جو چیزوں کو اینالائز کرے گا, ایک حصہ اس کا اس کی میموری کو ریٹین کرے گا, ایک حصہ اس کا اس مادی جسم کو کنٹرول کرنے کے لیے, اس کے مختلف فنکشنز کو کنٹرول کرنے کے لیے ہے, اور پھر ایک حصہ اس کا وہ ہے جو اس کی انٹلیکٹ, اس کے شعور, اس کی تھرسٹ, اس کی انٹلیکچوئل تھرسٹ, اس کی پاور آف ریزننگ کے ساتھ ڈیل کرے گا, اور وہ ہے اس کا فرنٹل برین. اور وہ اس کو چین سے نہیں بیٹھنے دے گا جب تک کہ وہ یہ نہیں سوال کو کھوج لیتا کہ میں اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہوں, میرا رب کون ہے, کیا واقعی کوئی میرا رب ہے یا میں خود بخود آ گیا ہوں تو کہاں سے آیا ہوں, کیوں آیا ہوں. جب ہم چلے جاتے ہیں, مر جاتے ہیں, زمین کے نیچے دب جاتے ہیں, تو ہم کہاں چلے جاتے ہیں, یہ سوال رکھ دیے ہیں. تو یہ جو ریزننگ پاور ہے نا, جو ہمارے اس علم کا کور ہے, لب ہے, جسے آپ اولو الالباب پڑھتے ہیں نا, لب کہتے ہیں کسی بھی چیز کے سینٹرل پورشن کو. یہ جو لب ہے نا, یہ لب اس کو چین سے نہیں بیٹھنے دے گا, کیونکہ میں نے اس کو ڈیزائن ہی ایسا کیا ہے. اس کو نظر کچھ نہیں آ رہا, اس کو تو وہ تو بیچارہ چاند اپنی زمین سے باہر ہی نہیں نکل سکتا. ٹھیک ہے, وہ نہیں نکل سوائے کچھ چند ایسٹروناٹس کے جو کہ وہ راکٹ میں جاتے ہیں, بس وہ بھی ان کے لیے اتنے اسپیشل انتظامات ہیں, اتنا خرچہ, اتنا مہنگا وہ ایک ٹرانسپورٹیشن کا موڈ ہے کہ بھئی وہ ایک عام انسان تو نہیں کر سکتا اس کو کبھی بھی افورڈ. ٹھیک ہے, تو وہ زمین سے بھی نہیں باہر ہو جا سکتا. تو کیسے جو ہے وہ مجھ تک پہنچے گا, وہ ایسے پہنچے گا مجھ تک. تو تمہاری بات ٹھیک ہے, کیونکہ تمہیں علم نہیں تھا کہ میں ایک کیسا ماسٹر پیس پیدا کرنے جا رہا ہوں. اور جب ہی اس علم کو, اس مادی علم کو اتنی امپورٹنس دی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ جو میں نے اس کو یہ صلاحیت دی ہے نا, اس کے جینز میں رکھ دیا تھا کہ یہ درجہ بدرجہ ایکسفولیٹ کرتے رہیں گے اپنے اس جینیٹک نالج کو, اپنے اس کنسیلڈ نالج کو, اور اس وقت کی زمین کی اور اپنے انوائرمنٹ کی ضروریات کے حساب سے ایجادات کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے, اور یہ مجھ تک پہنچیں گے. مثال کے طور پہ اگر انسان کو یہ باٹنی کا علم نہ دیا جاتا, اسے مختلف قسم کے درختوں کا نہ پتا ہوتا, تو جب وہ یہ چیزیں پڑھے گا اور وہ دیکھے گا کہ ایک ایسا مائنڈ بلوئنگ سسٹم ہے کہ پانی اگینسٹ گریوٹی جاتا ہے اور وہ سب سے اوپر والے پتے کو بھی ساری نیوٹریشن لے کر پہنچاتا ہے مٹی سے, اور یہ ایک بیج ہے جس میں سے ایسا پورا درخت بن جاتا ہے. تو نہ صرف یہ کہ یہ نومن کلیچر اس کو اس کی اس زندگی کے لیے ویلیویبل انفارمیشن دے گا اور علم نافع دے گا, بلکہ یہ نومن کلیچر اس کو یہ مزید سوال کرنے پہ مجبور کرے گا کہ یہ اتنے بیوٹیفل اور پرفیکٹلی کرافٹڈ دنیا کے پیچھے جو ہے وہ یقیناً کسی کا تو ہاتھ ہوگا, یقیناً کسی کا تو ہاتھ ہوگا. اور اس طرح وہ مجھ تک پہنچے گا, اس طرح پہنچے گا وہ مجھ تک. تو یہ ہے وہ اصل میں ہماری جو فضیلت کا سبب ہے نا, وہ یہ مادی نالج ہے. اس مادی نالج کا اس کی الٹیمیٹ مینیفیسٹیشن کیسے ہونی چاہیے تھی کہ ہم جوں یہ مادی علم حاصل کرتے, تو ہمارے اندر اللہ کا شعور, اس کا احساس اور بڑھتا, اور تو ہمارے اندر عاجزی آتی, جو کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے بالکل اپوزٹ ہے. جو ہم ڈگریز حاصل کرتے ہیں, تو ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں تمہیں کیا پتا, لے ہاؤ ڈیئر یو اسپیک ان دس. جیسے ہم کہتے ہیں نا ڈاکٹرز کے, یار جس کو دیکھو ڈاکٹر بنا ہوتا ہے, پتا ہے نہیں ان کو, اور یہ ہر کوئی ڈاکٹری مشورے دے رہا ہوتا ہے. یا جب کوئی ہمارے سامنے کوئی ایسی میڈیکل کو لے کے جسے کہتے ہیں نا لمبی چھوڑتا ہے, تو مطلب آپ اندر یہ سوچ رہے ہوتے ہو کہ اب آپ کیا کرو, مطلب اس بندے کو کہ آپ کیا کہو اس کو کہ یہ کتنا اس وقت اسٹوپڈ ساؤنڈ کر رہا ہے, ہی ایون ڈزنٹ نو ہمسیلف. تو یہ میں آتی ہے ہمارے اندر, ہم کہتے ہیں یہ جاہل, ان کو کیا پتا ہو, یہ تو مجھے پتا ہے سارا. پھر ہم اور ڈگری لیتے ہیں, پھر ہماری گردن میں اور سریا آ جاتا ہے, اور ہمیں کبھی کسی پل کسی دن یہ دھیان نہیں آتا کہ اگر جس نے ہمیں یہ ساری فیکلٹیز دی ہیں وہ چاہے تو وہ میری زبان لے سکتا ہے, وہ چاہے تو وہ میری بینائی چھین سکتا ہے ود ان اے فریکشن آف اے سیکنڈ, وہ چاہے تو میرے ہاتھ پاؤں لے سکتا ہے مجھ سے, اور وہ چاہے تو وہ مجھے مجنون کر دے, میری ہائر مینٹل فیکلٹیز ہی لے جائے, میری پاور آف ریزننگ ہی نہ رہے. انسان پاگل ہو جاتا ہے تو کپڑے پھاڑ کے گلیوں میں ننگا گھومتا پھرتا ہے, اس کو یہ ہوش بھی نہیں رہتی کہ میں نے تن ڈھانپنا ہے, وہ جانوروں کے لیول پہ چلا جاتا ہے. یا یہ کہ وہ اسکیزوفرینیا ہو جائے اس کو, یا یہ کہ کوئی ایسے سائیکوٹک ڈس آرڈر ہو جائے کہ وہ اپنی پاور آف ریزننگ کو آپٹیملی یوز کرنے کے قابل ہی نہ رہے. تو یہ جو کنیکشن ہے نا, دس از ویری بیوٹیفل. ایوری ٹائم جب میں اللہ تعالیٰ کی یہ ہماری جو کریشن ہے اس کے اس پہلو پہ غور کرتی ہوں نا,
every time I'm awestruck. میں کہتی ہوں اس نے کیا کمبینیشن بنایا ہے، ایک ایسا مادی جسم جو اتنا مجبور ہے کہ وہ بالکل بھی نہیں پرواز کر سکتا. مطلب ہم نے تھوڑا سا بھی اوپر اڑنا ہے تو یا ہم لفٹ پہ جائیں گے، یا ہم سیڑھیاں چڑھیں گے، یا ہمیں ہیلی کاپٹر میں بیٹھنا پڑے گا، یا ہمیں جہاز میں بیٹھنا پڑے گا، ہزار طرح کی پریکاشنز کے ساتھ اور پریپریشنز کے ساتھ. اتنا مشکل ہے ہمارا اڑنا. اور ڈال ہمارے اندر وہ روح دی ہے جس کی پرواز جو ہے وہ سدرۃ المنتہا تک ہے. اور لیکن اس جسم کو وہ فیکلٹیز دی ہیں، وہ اوزار دیے ہیں، وہ ہتھیار دیے ہیں، وہ ٹولز دیے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ تم چاہو گے تو تم اس سے اگر اس کو پراپرلی یوز کرو گے تو اسی مادی جسم کے ساتھ جو ہے وہ تم مجھے پا لو گے. اور جب تم مجھے پا لو گے تو پھر یہ جو تمہاری میرے درمیان فزیکل دوری ہے یہ معنی نہیں رکھے گی. پھر میں کیا ہوں گا؟ تمہاری شہرک سے بھی قریب ہوں گا. یہ کنیکشن تم نے بنانا ہے. اس سارے علم کا حاصل کیا تھا؟ اللہ کے ساتھ کنیکشن بنانا تھا، جس میں ہم کہاں سٹک ہو کے رہ گئے؟ ڈگریز فور شو آف، نمود و نمائش، ڈگریز فور اسٹیٹس کیو. ٹھیک ہے، دوسروں پہ روب ڈالنے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ ہم بہت پڑھے لکھے ہیں اور ہمیں بہت پتا ہے. اور ہم حالانکہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں قرآن میں کہ جو محض جو ہے وہ صرف اس علم مادی اور علم انسانی پر اکتفا کر کے رہ گیا اور اللہ تک نہ پہنچا اس علم کو استعمال کرتے ہوئے، جو الٹیمیٹ نتیجہ تھا وہ نہ حاصل کیا، تو وہ جاہل رہ گیا. اب چاہے وہ اس نے جو مرضی پڑھا ہو دنیا میں، چاہے وہ 20 صفحے کیوں نہ چاہیے ہوں اس کے علم کو بیان کرنے کے لیے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سارے جو نام سکھائے، ظاہر سی بات ہے کیونکہ فرشتوں کا تو کوئی تعلق نہیں تھا زمینی چیزوں کے ساتھ، انہیں کیا پتا ہو چڑیا کیا ہوتی ہے، کوا کیا ہوتا ہے، انگور کسے کہتے ہیں، ان کا تو بالکل کوئی تعلق نہیں تھا اس علم کے ساتھ. جب آدم علیہ السلام نے جو ہے وہ جب فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں رکھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم اپنے اس شبے اور اعتراض میں سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتا دو. اب ان کو تو نہیں پتا تھا. دین they came to know، کیونکہ انہیں یہ لگا کہ ہم بہت کچھ دیکھ رہے ہیں غائب، یہ سب وہ 7 ہیونز میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں، سب کچھ یہ نظام کائنات ہم نے دیکھا، یہ وہ سب، یہ کرہ ارض کا ہی جو گولا ہے یہ کتنا مطلب پہلے ایک ایسا آگ تھا، پھر یہ اتنے بلین ایئرس کے بعد ایسا بنا. تو یہ اس وقت سارے فرشتے تو، یہ فرشتے تو ایگزسٹ کرتے تھے نا تب، جب یہ زمین اپنے اس میں آ رہی تھی تو فرشتے تو تب ایگزسٹ کرتے تھے. تو انہوں نے اس کائنات کو اپنے سامنے کتنے روح بدلتے دیکھا، تو انہیں لگا کہ بھئی انہیں تو بہت پتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ اللہ علیم کیوں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات العلیم کیوں ہے؟ وہ نیا نالج کریٹ کرتا ہے، وہ نیا نالج کریٹ کرتا ہے. یہ نہیں کہ وہ سب جانتا ہے جو ہے، وہ تو نالج کا کریٹر خود ہے. وہ اگر اس نے تمہیں ایک طرح کا نالج دکھا دیا نا علم الغیب، تو وہ ایک ایسی مخلوق پیدا کرے گا جس کو وہ نالج ہوگا جس کی تمہیں آج تک کبھی سوچ بھی نہیں گزری. تو اب یہ ساری مادی چیزیں جس کو انسان نے کرہ ارضی پہ، کیونکہ اسے خلافت فی الارض دی گئی ہے، تو خلافت فی الارض جو ہے اس کا تعلق مادے کے ساتھ بھی ہے، اس کا بہت بڑا کمپوننٹ مادہ ہے. خلافت ارضی اس کو دی گئی ہے، اوپر سے نیچے بھیجا گیا ہے، مادے کی قید میں اس کو رکھ دیا گیا ہے. تو یہ مادی جسم اور اس زمین پر جو مادہ سارا میٹر جن اصولوں کے جن فزکس کے پرنسپلز کے تحت آپریٹ کرے گا، ان سب کا علم جو ہے وہ انسان کو دیا گیا تاکہ خلافت کا یہ جو منصب اسے دیا گیا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے وہ انہیں بھرپور طریقے سے استعمال کرے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو یہ چیزیں دکھائیں، اب انہیں کیا پتا توپ کیا ہوتی ہے، گن کیا ہوتی ہے، بارود کیا ہے، کرسی کسے کہا جاتا ہے، they knew nothing about it. یہ سارا جو ہم اس وقت زمین کے نظام کو چلانے کے لیے ہم جو بھی استعمال کرتے ہیں they knew nothing about it. تو انہوں نے پھر کیا کہا؟ دوبارہ اللہ کی تسبیح بیان کی، سبحانکا، perfection is but only for thyself، او اللہ. ٹھیک ہے، تو پھر انہوں نے دوبارہ اللہ کی تسبیح بیان کی کہ واقعی اللہ سبحانہ وتعالیٰ، ہمیں یہ خیال تو آیا لیکن وہی بات ہے کہ ہمیں تو علم نہیں تھا. لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے لیے تو کوئی علم ہے ہی نہیں. لا علم بالکل نگیٹ کر دیا گیا، کوئی علم نہیں ہے ہمارے لیے، ہمارا علم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، الا سوائے اس کے ما علمتنا جو آپ نے ہمیں سکھا دیا. بس اس کے علاوہ علم کیا ہے، اس کی اور کیا برانچیز ہیں اور کس طرح کا ہو سکتا ہے، آپ اور کیا نیا علم کریٹ کرنے والے ہیں، یا آپ نے کیا اور نیا علم کریٹ کیا، ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتا. اللہ تعالیٰ ہمیں تو صرف وہ سیکھ ہے جو آپ نے سیکھ دی. جیسے کہ ایک بکری کو سیکھ ہے کہ اس نے چرنا ہے یا کیسے ریپروڈیوس کرنا ہے، اس کو بس وہی سیکھ ہے. تو فرشتوں کو کیا سیکھ ہے؟ جس گروہ کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ہواؤں کو کنٹرول کریں گے، انہیں وہی سیکھ دی گئی ہے، انہیں اس کے علاوہ اور کوئی نالج نہیں ہے. ان کو they don't know anything about the water cycle. ان کو بس یہ کہا گیا کہ تم نے ہواؤں کو یہاں سے وہاں لے کے جانا ہے. جن کو بادلوں کا کہا گیا ان کو بادلوں کا پتہ ہے،
ٹھیک ہے، تو آپ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ العلیم ہیں اور الحکیم ہیں، ہر چیز کے علم کو، ہر چیز کی وزڈم کو، اس کی پیک پر شروع سے آخر تک صرف اور صرف آپ جاننے والے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ وہ ان چیزوں کے نام بتا دیں، تو اب آپ کی چیز میں تو اللہ تعالیٰ نے ظاہر سی بات ہے پورا کا پورا علم جو ہے وہ کنسیل کر دیا تھا، تو آپ نے جب ان چیزوں کے نام جو بھی چیزیں تھی سب بتائیں، تو جب بتا دی تو اللہ نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک میں آسمان اور زمین کے غیب جانتا ہوں، تم یہ جو دیکھ رہے ہو صرف یہی نہیں ہے، بہت کچھ ہے وہ غائب جو صرف اور صرف اللہ کی ذات جانتی ہے، اور کسی مخلوق کو بھی اس کا ادراک نہیں کروایا گیا، کسی مخلوق کو اس کا علم نہیں دیا گیا، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کرسی، کسی مخلوق نے نہیں دیکھی، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پہنچ سدرۃ المنتہا تک ہے، اللہ کی کرسی سدرۃ المنتہا سے اوپر ہے، اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اور پھر اللہ کی ذات تو وہ تو پھر ظاہر سی بات ہے غائب، وراء الورا وراء الورا۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، جو چھپاتے ہو۔ اس پر بھی مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، کوئی اتنی ایسی بات نہیں ہے مجھے لگتا ہے جس میں ہم جائیں ڈیٹیل میں، بس اس میں جو کہنے کی بات ہے وہ یہ کہ جیسے تم ایک سوال تو تم نے مجھ سے پوچھا بہت اچھے طریقے سے، تم نے جو ہے وہ اپنے الفاظ جو ہے مرتب دے کے، لیکن اس میں یہ تھا کہ جیسے ان کے دل کے اندر یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مطلب ہم تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہیں اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے بھی زیادہ اچھی کوئی مخلوق کوئی اور مخلوق نہیں بنائیں گے، تو پروبیبلی یہ ان کے دلوں میں تھا اس طرح سے، واللہ عالم بالصواب۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کی ڈیٹیل میں ذاتی طور پر میرا خیال ہے ہمیں جاننے کی کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی کوئی فائدہ ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جو تم اپنے دل میں بھی سوچ رہے تھے، ایک سوال تو تم نے مجھ سے کر دیا، لیکن جو کچھ تم نے اپنے دل میں چھپا لیا کہ اللہ کوئی ایسی مخلوق پیدا نہیں کرے گا جو عزت اور توقیر میں ہم سے بھر کر ہو، تو وہ بھی میں جانتا تھا کہ تم یہ سوچتے ہو، لیکن چونکہ اللہ نے یہاں پر اس کو نہیں ظاہر کیا تو ہم بھی اس کے بارے میں زیادہ قیاس آرائی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو میسج ٹیک ہوم اس آیا کا کیا ہے؟ لائف لانگ لرنر، ہم اللہ کا خلیفہ ہونے کی حیثیت سے ہمارے اوپر ذمہ داری ہے لائف لانگ لرننگ کی، ٹھیک ہے۔ تو لائف لانگ لرننگ جو ہے وہ جب تک نہیں ہوگی، ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارا اتنا محدود ہے لرننگ کا کانسیپٹ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہی یونیورسٹی ایئرس ختم ہوئے، سیکھنے سکھانے سے، علم حاصل کرنے سے ہماری چھٹی ہو گئی، اب ہم بس زندگی آگے جو ہے وہ بس گزاریں گے ایسی جیسے ہم گزاریں گے، جیسے ہمارا دل کرے گا۔ جب بھی ہم تنزلی کا شکار ہیں، علم وحی کی تو بعد میں بات آتی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تو تمہیں جو مادی علم دیا تھا نا، تم نے اصل میں اس کو استعمال کر کے مجھ تک پہنچنا تھا، لیکن تمہیں کیا ہوا کہ تم نے اس کو استعمال کیا تو اس کا کیا نتیجہ نکالا تم نے، اور وہ نتیجہ کیوں نکلا؟ کیونکہ علم وحی کے تابع نہیں رہا۔ وہ اب ہم اینڈ پہ اس کو کریں گے انشاءاللہ کمپائل، ٹھیک ہے، اس کو اینڈ پہ سمرائز کریں گے، جب دونوں علم کی بات آ جائے گی تو پھر اس کو سمرائز کریں گے۔ لیکن تم نے کیا کیا؟ تم نے جو ہے وہ اپنے کنسیلڈ نالج کو بھی ٹھیک طرح سے استعمال نہیں کیا، اس کا حق نہیں ادا کیا۔ کچھ انسان کیسے ہیں جو قطعاً پسند نہیں کرتے اپنے دماغ سے کام لینے کو، وہ ریزننگ کی پاور کو استعمال ہی نہیں کرنا چاہتے، اور اس میں سوری ٹو سے امت مسلمہ وہ تو مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ آگے آج کی جو امت مسلمہ ہے، ہم تو چاہتے ہی نہیں ہیں، بس وہ ایک جانور کے لیول پہ زندگی گزار رہے ہیں، غفلت پہ پڑے ہوئے ہیں، ان کا کھانا پینا پورا ہو جاتا ہے، روزمرہ کے جسم کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں، اور بس وہ سائیکل ان کا ریپیٹ ہوتا رہتا ہے، تو وہ اسی میں خوش ہیں۔ بہت ہوتا ہے تو کبھی انہیں کوئی کلیمٹی ہٹ کر جائے تو وہ جو ہے وہ رو پیٹ لیتے ہیں، اگر کوئی اپنے رب کو مانتا ہے تو اس کے آگے، یعنی جو بھی جس کو رب مانتا ہے وہ اس کے آگے رو پیٹ لیتا ہے، اور بس وہ مسئلہ سالو ہو جاتا ہے تو دوبارہ وہ بیک ٹو دا اینیمل موڈ وہ چلے جاتے ہیں۔ بس ان کا اپنے رب کی ذات کے بارے میں یہی شعور ہے، بس اس سے زیادہ نہیں وہ بڑھتے کبھی بھی، پوری زندگی ایسے گزار کے چلے جاتے ہیں۔ اور کچھ جو ہیں انہوں نے اس کنسیلڈ نالج کو ٹوٹلی اپنے جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا خواہشات نفسانی کے لینز سے جو ہے وہ ایکسپلور کیا ہے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں جینیٹک نالج مل گیا ہے آج، تو ہاؤ اباؤٹ ہم اس جینیٹک نالج سے جو ہے وہ اپنی مرضی کے بیبیز کرافٹ کریں۔ ہمیں اگر صرف بوائز چاہیے تو ہم بوائز لیں، اگر ہمیں صرف گرلز چاہیے ہم گرلز لیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ میرے بچے پیدا ہونے والے بچے کے اندر یہ خصلت ہو تو ہم اس کو اس طرح سے یوز کرنا شروع کریں۔ یعنی انہوں نے پھر کیا کیا، اس کا ان کو ملا وہ نالج، لیکن اسے انہوں نے بینیفیشل بنانے کی بجائے، بینیفٹ کے لیے استعمال کرنے کی بجائے ڈسٹرکٹیو سائڈ پہ چلے گئے، اس کا خدا بننے کی کوشش کی، خود کو خدا سمجھنا شروع ہو گئے۔ جیسے فرعون کو جب اختیار ملا تو اس نے کہا کہ انا ربکم الاعلی، میں ہی تو تم لوگوں کا سب سے بڑا رب ہوں، میرا ہی تو اختیار ہے تم لوگوں کے اوپر۔
تو انسان نے خود کو رب سمجھنا شروع کر دیا، خود کو ہی خدا. ٹھیک ہے، تو ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کا کوئی ویسی واسطہ نہیں ہے ریزننگ کی پاور سے، وہ سوچنا سمجھنا ہی نہیں چاہتے، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے اگر اس مادی علم کو استعمال کیا تو کیا کیا، مکمل اس کو صرف شہوانی، نفسانی اور حیوانی لیول پر اس کو یوز کیا، اور اس کو مس یوز کرتے ہوئے جو ہے وہ دوسروں کے خدا بننے کی کوشش کی، اور اس چیزوں کو جن کو کہ وہ پوری نوع انسانی کی بھلائی کے لیے استعمال کرنا ان کا فرض تھا، انہوں نے وہ صرف اپنے قبضے میں کی، اور اس کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے بلکہ وہ شیطانی ایجنڈے کے لیے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا، اور شیطانی ایجنڈے کو فروغ دینا شروع کر دیا. تو اس طرح سے کیونکہ وہ لوگ جنہوں نے اس علم انسانی کو لے کر علم وحی کے ساتھ ملانا تھا اور وانڈرز کرنے تھے، وہ تو چلے گئے دنیا سے. ٹھیک ہے، وہ تو قرون اولیٰ کے مسلمان تھے، تو وہ تو صرف ان کا فرض تھا، ہمارا تو فرض ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم نے ABC 1 2 3 الف با تا اس لیے یاد کرنی ہے کیونکہ ہم نے ایک دن جو ہے وہ بڑا آدمی بننا ہے، اور بڑا آدمی ہماری ڈیفینیشن میں کون ہوتا ہے، ہماری ڈکشنری میں بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جس کے پاس ایک بڑا سا عہدہ ہو، جس کے پاس رہنے کو بڑی بڑی جگہیں ہوں، جس کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہوں، جس کے بڑے بڑے بینک بیلنس ہوں، اور اس کے کپڑوں کی کبڈ بہت بڑی بڑی ہو، اور اس کے سارے گھر میں استعمال شدہ چیزوں کے برانڈز بہت بڑے بڑے ہوں، اور اس کے بچے بھی بہت بڑے بڑے اسکولوں میں جاتے ہوں. اس طرح وہ ایک بڑا آدمی بنے گا، اور اس کی ایک بہت زبردست اس کا جو معاشرے میں جو ہے وہ اسٹیٹس کی ہو، اور اس کا بہت بڑا مقام ہو. تو ہمارا سارا حاصل اس علم انسانی کو لے کر یہیں پر ختم ہو جاتا ہے. ہم نے کیا لائف لانگ لرنر بننا ہے. لائف لانگ لرنر وہ انسان ہوتا ہے جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک کے بعد دوسرا زندگی کا سوال اس پر تھرو کرتے ہیں، اس کے اوپر سب پر آ رہی ہیں، یہ نہیں کہ صرف اسی پہ آ رہی ہیں جس نے لائف لانگ لرنر بننے کا فیصلہ کیے. سب کے اوپر اللہ تعالیٰ ہر پل زندگی کا آزمائشیں ڈال رہے ہیں. ایک کویسچن، دوسرا کویسچن، تیسرا کویسچن، چوتھا کویسچن، یہ سالو ہو گیا، اگلے پہ چلو، اس کی حکمت سمجھ آ گئی، نیا سینیریو آ گیا، ابھی کل یہ مسئلہ حل ہوا تھا، آج ایک نیا کھڑا ہو گیا. ابھی تو زندگی تھوڑی سی سٹیبل ہوئی تھی، پھر اب یہ کیا ہو گیا، پھر سے جو ہے وہ اب ارتعاش آ گیا. تو جو انسان یہ لرن کر لیتا ہے نا کہ جو کچھ بھی اس مادی نالج، اس مادی فیکلٹیز میں سے، اس مادی ٹولز میں سے اللہ مجھے دیتا ہے یا وہ مجھ سے لیتا ہے، اس کے پیچھے کی حکمت سمجھنی ہے مجھے. ٹھیک ہے، اور جو بھی آزمائش وہ مجھ پہ ڈالتا ہے، مجھے اس آزمائش سے ایک اسٹرانگر ہیومن بینگ بن کے نکلنا ہے، ایک شائنیر اور برائٹر ہیومن بینگ بن کے نکلنا ہے. بلکہ جو کچھ میں نے سیکھا ہے اپنی اس آزمائش سے، مجھے اپنے ساتھ کے وہ انسان جو ان آزمائشوں سے گزر رہے ہیں سیم سملر، ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے، ان کو بتانا ہے کہ دیکھو یہ کی مجھے ملی ہے اس میں سے نکلنے کی سکسیسفلی، تو یہ میں تمہیں بھی سکھاؤں گا، تم بھی اس کی کو استعمال کر کے اس میں سے نکل سکتے ہو سکسیسفلی. لیکن ہم تو یہ لائف لانگ لرننگ کرنا ہی نہیں چاہتے. ہمیں تو یہ کہ ہم سے اگر اللہ ایک چیز لے لیتا ہے تو ہم رونا پٹنا ڈالتے ہیں، اور پھر ہم نمازیں پڑھتے ہیں بہت زیادہ، اور پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا اس انسان کے بارے میں قرآن میں کہ پھر جب ہم اس پر ایک مشکل ڈال دیتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے، پھر وہ لیٹے ہوئے اور وہ بیٹھے ہوئے اور وہ اپنے پہلوؤں پر جو ہے وہ ہر وقت پکارتا ہے مجھے، بس میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے، بس میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے. شارٹ سائٹڈ ہے، اس کا فوکس کیا، یہ مسئلہ حل ہو جائے. وہ چاہتا ہی نہیں کہ وہ گرو کرے، وہ چاہتا ہی نہیں وہ لرن کرے. یعنی وہ اس مسئلے میں جس طرح ڈمب انٹر ہوا تھا وہ اسی طرح کا ڈمب نکلنا چاہتا ہے. اللہ نے اس کو ایک موقع دیا ہے ایک بھٹی سے گزار کے کہ تم پالش ہو کے نکلو، تم پہلے سے بہت بہتر انسان بن کے. وہ چاہتا ہے نہیں، وہ روئے جاتا ہے، وہ روئے جاتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں بس مجھ سے یہ بھٹی لے لے، مجھ سے یہ چیز لے لے، مجھ سے یہ ہٹا دے، بس وہ روئے جائے گا روئے جائے گا. وہ بالکل ریفلیکٹ نہیں کرنا چاہتا کہ یہ جو آئی ہے اس کا کیا مقصد کیا تھا. اینڈ ایون ورس، ہم میں سے کوئی بھی عطا کی آزمائش پہ تو میرا خیال ہے ہم سب فیل ہوتے ہیں. یعنی ہم سے اللہ جب کچھ لے لیتا ہے تو اس آزمائش میں تو چلو پھر ہم میں سے کوئی ہوتا ہے نا، کسی کو زندگی کا بہت بڑا دھچکا ملتا ہے اور وہ چلو اللہ کی طرف آ جاتا ہے. یہ جو وہ ہمیں عطا کرتا ہے اس پر تو میرا خیال ہے ہم میں سے ہم سب اتنے غفلت کا شکار ہے، ہم میں سے کسی کا دماغ نہیں جاتا کہ ہم یہ سوچیں کہ اللہ تو نے یہ مجھے عطا کر دیا، یہ میرے پاس نہیں تھا، تو کہیں یہ عطا ایسی تو نہیں جو مجھے غفلت میں ڈالنے والی تھی، کہیں تو مجھ سے ناراض ہو کے تو نہیں دے رہا، کہیں یہ عطا وہ والی عطا تو نہیں جو تو قرآن میں کہتے ہیں کافروں کو کہ میرا بس کہ اگر مجھے خوف نہ ہوتا کہ کمزور ایمان والے لوگ اپنے ایمان سے نہ کہیں پھر جائیں تو میں ان کافروں کو دنیا میں ہی ایسے گھر دیتا جن کی وہ جو ہے وہ چھتیں سونے کی ہوتی ہیں اور ان کے وہ ظروف چاندی کے ہوتے. تو اللہ کہیں وہ عطا تو نہیں ہے، کہیں تو مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا کہ تو مجھے دینا شروع کر دیا ہے.
یہ تو ہم میں سے میرا خیال ہے شاید ہی کوئی انسان جس کے ذہن میں کبھی یہ آتی ہو کہ یہ آزمائش جو ہے، ہم تو چھلانگے مارتے ہیں، ہم تو دنیا کو بتاتے ہیں کہ یہ تو میری قابلیت تھی، یہ تو میں تھی جس نے ایسے کیا تو مجھے یہ ملا، یہ تو میری اتنی فراست تھی، اور میں یوں تھی کہ میں نے بچوں کو یوں ریس کیا، جب ہی دیکھا میرے بچے آج کیا زبردست توپ چیز بنے ہوئے ہیں، یہ تو ان کے پیچھے میری راتوں کی محنت ہے، اور یہ میں نہ ہوتی تو یہ تو آج یہاں پہنچتے ہی نہ، یہ اگر میں نے اپنی ساری زندگی اس کاز میں نہ دی ہوتی تو یہ آج جس عہدے پہ میں بیٹھی ہوں آپ کو ایسے نظر تھوڑا آ رہی ہوتی میں کہ یہ اس کے لیے خون بہانا پڑتا ہے، بھائی ایسے نہیں ہوتا. تو یہ ہے وہ وزڈم جو ہمیں یہاں سے حاصل کرنا ہے. وہ کون سا علم ہے؟ اللہ نے یہ دیکھیے کہ یہ وہ چیز ہے جو اللہ نے نہ جنات کو دی ہے، جنات کو اللہ نے فزیکل پاور دے دی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ویسے اٹھا سکیں گے، ٹھیک ہے، وہ آپ انہیں کوئی چیز تعمیر کرنے کے لیے کوئی گائیڈ لائن دے دیں گے نا تو وہ آپ کے لیے پتھر اٹھا کے لے آئیں گے بھاری بھاری، وہ کر سکتے ہیں، وہ پرواز کر سکتے ہیں، ان کی فزیکل پاور ہم سے بہت زیادہ ہے. لیکن اگر آپ انہیں یہ کہیں کہ ایک یہ پل تعمیر کرنا ہے، اس کا نقشہ بنائیں، تو یہ ان کے پاس علم نہیں ہے. تو یہ دنیا کا یہ علم انسانی، یہ کنسیلڈ نالج، یہ میٹر کا علم، یہ جو فزکس کے اصولوں کے تابع ہے علم، یہ فزکس کے رولز کو پہچاننا، جاننا، ان کو ایکسپولیٹ کرنا، ان کو ایجاد کرنا، یہ وہ علم ہے جو ہمیں سپیریئر بناتا ہے فرشتوں سے اور جنات سے اور باقی ہر مخلوق سے، کیونکہ یہ وہ علم ہے جس کی بنا پر ہم اپنے رب تک پہنچتے ہیں ڈسپائٹ دا فیکٹ that we are so unable in our material body to go out of this world and see the wonders and identify our Rabb. ٹھیک ہے، تو ہم ان وانڈرز کو جا کر دیکھ نہیں سکتے، لیکن آج انسان نے ایسے انسٹرومنٹ بنا لیے ہیں جو ان وانڈرز کو دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، ہبل ٹیلیسکوپ نے وہ والی پکچر بھی کریٹ کی ہے جو بگ بینگ کے فوراً بعد بالکل تازہ تازہ جب کائنات بنی تھی، آج سے 13 بلین سال پہلے کی کہا جاتا ہے روشنی پہنچی آج، تو وہ اس کو انہوں نے جو ہے وہ ریکنسٹرکٹ کر کے وہ پکچر انہوں نے بنائی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کا منطقی نتیجہ پھر کیا ہونا چاہیے تھا؟ سبحان اللہ، یہ تو ایک وانڈر ہے جو آج ہم تک پہنچا ہے، پتہ نہیں کیا کیا وانڈر اس رب نے بنا کر رکھے ہیں ہمارے لیے. سبحان اللہ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس رب کے اوپر توکل نہ کریں ہم؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں سوچوں کہ مجھے کوئی رستہ نظر نہیں آتا اور وہ میرے لیے رستہ نہیں کھولے گا، وہ ان رستوں کا محتاج ہے کیا؟ تو جب ہم توکل میں، ایمان میں کھوٹ آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے رب کو پہچانا ہی نہیں ایٹ دا فرسٹ پلیس. تو وہ علم جو ہے یہ پھر ملٹیپلائی بائی 0 ہو جاتا ہے اگر ہم اپنی آزمائشوں میں اس علم کو امپلیمنٹ نہیں کرتے. اور یہ وہی کا علم نہیں ہے، یہ ہمارا علم مادی، علم انسانی، ہمارا وہ علم ہے جس کی ان پٹ، انٹرپریٹیشن، پھر انالیسس اور ریزننگ ساری کی ساری ہمارے ہیومن برین سے اس کا تعلق ہے. ٹھیک ہے، تو پھر جب وہی کا علم آئے گا تو اس کو انشاءاللہ اس کے ساتھ کمبائن کر کے دیکھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاکم اللہ خیر کثیرا کثیرا.